अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। आज के प्रोग्राम का रन डाउन आपको बता दूं कि आज के प्रोग्राम में जिन बातों पर हम गुफ्तगू करेंगे, जिन खबरों पर, वो कुछ इस तरह है कि नवाब शाह में नवाज शरीफ का जलसा, जिसके बारे में उन्होंने खासा चैलेंज किया था कि सिंध में बहुत बड़ा जलसा आम होगा, और उसके साथ हिलरी क्लिंटन की ये धमकी कि पाकिस्तान ईरान से तवानाई की हुसूल की कोशिश न करे वरना उस पर भी पाबंदियां लग सकती हैं ईरान जैसी ही। और पाकिस्तान में तेल और बिजली की कीमतों में एक बार फिर इजाफा, इस इजाफे के असरात पर भी गुफ्तगू होगी। और इमरान खान ने ज़िमनी इलेक्शन में क्या खोया क्या पाया, जैसा कल हम बात कर रहे थे, उस पर भी हम बात करेंगे जैसा कल आपसे वादा किया था। और DGISI शुजा पाशा की रिटायरमेंट होगी या इन्हें मजीद तौसीह मिल जाएगी, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। और आप जानते हैं कि इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब, जो इस वक्त तशरीफ रखते हैं इस्लामाबाद में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर, नवाब शाह में नवाज शरीफ का जलसा एक चैलेंज PPP के लिए। देखिए, नवाज शरीफ साहब ने जो जलसा किया है वो अच्छा खासा जलसा है, और ये एक अच्छी बात है कि वो जा रहे हैं सिंध में और वहाँ अपना पैगाम पहुँचा रहे हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी के लिए वहाँ कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं बन पा रहे। इससे कतई नज़र देखिए, जो कौमी सियासी जमातें हैं उन्हें हर जगह पहुँचना चाहिए और उनका पैगाम हर जगह जाना चाहिए। यही एक लोगों को जोड़ सकती हैं और लोगों को मुत्तहिद रख सकती हैं। तो उन्होंने जो गुफ्तगू की है वहाँ, वो तो बलूचिस्तान के बारे में भी की है और कहा है कि बुगटी साहब जो हैं उनके कत्ल के जो मुल्ज़म है, जब तक वो पकड़े नहीं जाएंगे वो APC में शरीक नहीं होंगे। वो टारगेट उनका परवेज मुशर्रफ साहब है, उनको पकड़ लिया जाए तो नवाज शरीफ साहब भी खुश होंगे और बुगटी साहब के जो मुतसरीन हैं और उनके जो पसमानदगान हैं वो भी खुश होंगे। क्योंकि शाहजैन बुगटी जो आए थे लाहौर में, तो वो कह रहे थे कि भाई फैसला कर लें जरदारी साहब कि मुशर्रफ चाहिए या पाकिस्तान चाहिए। तो ये एक बड़ी एक्सट्रीम की बात थी। लेकिन बहरहाल परवेज मुशर्रफ साहब को एहतसाब के कटहरे में किसी न किसी तौर लाना ही पड़ेगा। ये एक पुरजोर मुतालबा है नवाज शरीफ का भी, और दूसरे लोग भी इससे मुत्तफिक हैं। और नवाज शरीफ जो कह रहे हैं सिंध में आइंदा हुकूमत हमारी होगी। सिंध में पहले भी उनकी हुकूमत रही है। लियाकत जतोई जो थे वो उन्हीं के वजीर आला थे, MQM उनकी इत्तेहादी थी। फिर जब हकीम मोहम्मद सईद का इंतकाल हुआ या शहादत हुई तो उस वक्त उन्होंने कार्रवाई की और अपनी हुकूमत को ख़त्म कर डाला। यानी ये बात उनके क्रेडिट में है कि उन्होंने अपनी हुकूमत को ख़त्म करके भी कार्रवाई की। अगरचे आप उससे इत्तफाक करें, उस कार्रवाई से ये ना करें, लेकिन नवाज शरीफ जब कोई फैसला करते हैं तो फिर वो आगे बढ़ते हैं, अपनी पार्टी के लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकते हैं। और उन्हें आज कहा है कि ये वहीदा शाह जो है अगर हमारी पार्टी में होती तो हम इन्हें कानून के कटहरे में ला चुके होते। जी शम साहब, अब जरा चलते हैं ये अमेरिकी धमकी की तरफ। कि हिलरी क्लिंटन ने कहा है कि जनाब पाकिस्तान ने अगर कोई कोशिश की कि पाइपलाइन ईरान के साथ डेवलप करे कोई गैस की, खा वो एक मुल्क करे यानी ईरान करे या जॉइंटली करें, हम हर दो सूरतों में पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और सैंक्शंस लगा देंगे। अब पाकिस्तान का रद्द अमल बज़ाहिर तो ये लगता है कि बगैर हम कोई दबाव कबूल नहीं करेंगे, हम ये मनसूबा मुकम्मल करेंगे। डू यू थिंक कि ये वाकई ये दबाव से हार जाएगी ये गवर्नमेंट? देखिए, हिना रब्बानी खर ने आज ये बात कही है कि हम इसको मुकम्मल करेंगे पाइपलाइन को, और कोई जो है प्रेशर इसमें कबूल नहीं करेंगे। जो हिलरी कह रही हैं वो ये है कि ईरान पर सैंक्शन लगाई हुई हैं अमेरिका ने, इसका बाकायदा कानून पास किया हुआ है। जो बैंक दुनिया का ईरान के साथ डील करता है उस बैंक को वो ब्लैक लिस्ट करते हैं और वो अमेरिका में कोई कारोबार नहीं कर सकता वो बैंक जो है। और अब यूरोपीय यूनियन भी इससे मुत्तफिक हो रही है, जिसको अमेरिका ब्लैक लिस्ट करेगा उसको यूरोपीय यूनियन भी कर देगी। गोया डॉलर के अंदर तो बहुत मुश्किल है ईरान से कारोबार करना। अब चीन जो है वो येन में तेल खरीद रहा है और भारत जो है उसके लिए भी मुश्किल हो रही है कि ईरान को किस तरह पैसे दे, ये रुपए में दे, बार्टर करे, तो ये एक मुश्किल सूरत हाल है। पाकिस्तान भी अगर ट्रेड करता है, गैस लेता है और रुपए में अदायगी करता है तो फिर तो मामला जरा मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन डॉलर में अदायगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। और आप दूसरी बात आप ये भी देखें कि अब अमेरिका किस हद तक आगे बढ़ेगा।
یعنی یہ سینکشنز ایک تو یہ ہے نا فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے خلاف، اگر اس سے آگے بڑھا اور اس نے برآمدات جو ہے پاکستان کی اگر ان کے بارے میں بھی کوئی لایا عمل طے کیا یا یورپی یونین نے بھی کوئی پریشر بنایا تو پھر پاکستان کے لیے مشکل ہو جائے گی. یہ درست ہے، لیکن جو پاکستان کی حکومت کو بڑی سنجیدگی سے جائزہ لینا چاہیے کہ یہ سینکشنز کس نوعیت کی ہیں اور ان کے کیا اثرات پڑیں گے اور امریکہ کیا کیا کچھ کارروائی کر سکتا ہے. یہ کوئی جذباتی ہونے کا معاملہ نہیں ہے. میں کوئی مولانا سمیع الحق کی طرح یا شیخ رشید کی طرح بڑک تو نہیں لگا سکتا. میں تو یہی درخواست کر سکتا ہوں کہ ہماری ساری جماعتیں، دونوں بڑی پارٹیاں، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی جو اسمبلی میں ریپریزنٹڈ ہیں، وہ بیٹھیں اور اگر تحریک انصاف سے بھی صلاح مشورہ کیا جائے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. اسے قومی مسئلہ سمجھ کر ایک لائحہ عمل طے کریں تاکہ پھر اس کا مقابلہ کیا جا سکے. یعنی صورتحال جو ہے پیچیدہ تو ہے مگر اس میں سے نکلنا ہے. پھر ایک بات اور بھی ہے، اب امریکہ نے کوئی تعاون نہیں کیا ہمارے ساتھ ہمارے کوئی انرجی کے معاملات میں. حالانکہ یہ وعدہ تھا تو اس نے ایٹمی توانائی دے دی اور اس سے ایگریمنٹ کر لیا. لیکن ہمارے جب شاہ محمود صاحب وزیر خارجہ تھے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم نے امریکہ سے کہا تھا کہ بھائی ہمیں انرجی کی ضروریات پوری کرو، ہمیں کوئی بڑا ڈیم ہی بنا دو، بھاشا ڈیم کی فنڈنگ کر دو. یعنی امریکہ کو اگر وہ چاہتا ہے کہ یہ پائپ لائن کے بارے میں پاکستان آگے نہ بڑھے تو آلٹرنیٹ کیا ہے پاکستان کے پاس؟ اچھا شامی صاحب، اس کے علاوہ شکیل آفریدی والا کیس بھی تو ہے نا؟ نہیں، شکیل آفریدی جو ہیں وہ ایک پاکستانی شہری ہیں، ان کو پاکستانی ایجنسیوں نے پکڑ رکھا ہے. مجھے اس بات پر حیرت ہے کہ شکیل آفریدی کے کسی رشتہ دار نے یا عزیز نے ابھی تک عدالت کا دروازہ کیوں نہیں کھٹکھٹایا. یعنی وہ جو حبس بھیجا کی درخواست بھی دے سکتے تھے نا. اب بھی سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں، ہائی کورٹ میں جا سکتے ہیں اور مطالبہ کر سکتے ہیں کہ ان پر جو الزام ہے اس کو باقاعدہ مقدمہ بنایا جائے، بتایا جائے. اور دیکھیے شکیل آفریدی ہو یا کوئی اور شخص ہو، جس کو بھی پکڑا جاتا ہے اس کے اوپر مقدمہ درج ہونا چاہیے اور اس پر پھر باقاعدہ ٹرائل ہونا چاہیے. کہ اسامہ بن لادن کا جو معاملہ ہے یہ بھی کوئی بہت سیدھا معاملہ نہیں ہے، لیکن بہرحال شکیل آفریدی کو بجائے اس کے کہ وہ امریکی سی آئی اے کے ساتھ تعاون کرتے، ان کو پاکستانی اداروں کو بتانا چاہیے تھا، ان کو اطلاع دینا چاہیے تھی. لیکن جو بھی ان کا جرم ہے اور نہیں ان کے اوپر مقدمہ چلنا چاہیے. یہ اس طرح بند کر کے رکھتے نا، یہ کوئی قانون کی بات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں قانونی کارروائی ہونی چاہیے اور ان کو بھی صفائی کا موقع ملنا چاہیے. شام صاحب، وہ جو امریکہ کا ایک کردار کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر بہت گہرا ہے اور پولیٹیکل بھی ہو جاتا ہے اور پولیٹیکل پارٹیز پر بھی پریشر بلڈ ہو سکتے ہیں، کیا اس طرح کی بھی کوئی تبدیلی آ سکتی ہے کہ امریکہ پاکستان کے اندر کوئی پولیٹیکنگ کرے؟ دیکھیے، امریکہ کا اور ہمارا جو تعلق ہے وہ اس وقت سے شروع ہو جاتا ہے جب سے پاکستان بنا تھا اور اس میں بڑے زیر و بم آئے ہیں. لیکن امریکہ نے ہماری ترقی میں، ہمارے دفاع کی مضبوطی میں، ہماری اکانومی میں بہت کنٹریبیوٹ بھی کیا ہے، مثبت کام بھی کیے ہیں. اور جب ہم پھر ہمارے ہاں عامر آ گئے فوجی اور انہوں نے اپنا سارا کچھ امریکہ کے سپورٹ کر دیا. شام صاحب ایک بریک لینی ہے مجھے. شام صاحب ایک بریک کا وقت ہو گیا. 04236368102 پر آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے سوالات ہمارے پروگرام کا حصہ بنے. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. سوال تھا شامی صاحب میرا کہ کیا اندرونی معاملات میں بھی کوئی تبدیلی آئے گی، کیونکہ امریکن پریشرز بعض اوقات سیاسی نتائج اندرونی طور پر بھی پیدا کر دیتے ہیں. دیکھیے، امریکہ سے ہمیں لڑنا نہیں ہے، اس کو دشمن نہیں سمجھنا، نہ دشمن بنانا ہے. امریکہ سے ہمارا اختلاف ہے پالیسی کے معاملات میں، اور مشرف صاحب کے دور میں امریکہ بھی سمجھے گا، ہمیں بھی سمجھنا ہے، دونوں کو سمجھنا ہے. اور آپ یہ غور کر لیں کہ اگر یہ مشرف صاحب کا دور نہ آتا اور اس میں وہ امریکہ کے سامنے اس طرح بچھ نہ جاتے تو صورتحال ایسی نہ ہوتی. ہم خود پاکستانیوں نے حال خراب کیا ہے پاکستان کا. یہ خود غلام بنے ہیں. اگر آپ غلام بننے پہ تیار نہ ہو تو آپ سے عزت کا معاملہ ہوتا ہے، دوسرے بھی عزت کرتے ہیں اگر آپ آزادی سے بات کرتے ہیں.
تو امریکی جو ہیں آپ ان سے وقار کے ساتھ بات کریں، وہ بھی مجبور ہوں گے آپ کا احترام کرنے پر، لیکن یہ دشمنی اور یہ چیزیں چھوڑ دیں، اس کا خیال نہ دل میں لائیں۔ شام صاحب، جو بھارت کے ساتھ معاملات بہتر بنائے ہیں، کابینہ نے کہا ہے جی کہ آئندہ 1 سال کے اندر ہم نیگیٹو لسٹ بھی ختم کر دیں گے، اور انہوں نے پازیٹیو لسٹ، بلکہ اب نیگیٹو لسٹ میں تھوڑے سے چیزیں رہ گئی ہیں، باقی تو سب پازیٹیو ہے، اس کے بھی کچھ اثرات آئیں گے؟ انہوں نے تو دیکھیے، بھارت کے ساتھ جو تجارت ہے ہماری، وہ 1965 کی جنگ تک تو جاری رہی ہے، اس جنگ کے بعد خرابی پیدا ہوئی ہے حالات میں، لیکن میں آپ کو یہ عرض کروں کہ جب پاکستان قائم ہوا تو پٹسن ہم پیدا کرتے تھے اور سارے کارخانے کلکتے میں تھے، تو بھارت نے ہماری پٹسن خریدنے سے انکار کر دیا اور پاکستان کی معیشت کو مفلوج کرنے کی کوشش کی۔ وہ تو پھر ہے کہ دنیا کے حالات بدل گئے، پٹسن کی مانگ دنیا میں بڑھ گئی، پاکستان نے باہر بیچ لی اور فورن ایکسچینج بھی کما لیا۔ لیکن یہ جو بھارت ہے، یہ طرح طرح کے حربوں سے ہمیں تنگ کرتا رہا ہے، ہماری گردن پر انگوٹھا رکھتا رہا ہے۔ اب اگر یہ کوئی معاملات درست ہو رہے ہیں اور بھارت بھی کوئی ماضی سے سبق سیکھے اور ہم بھی سمجھیں، تو تجارت میں کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے کہ ہم سمجھیں کہ بہت لٹیا ڈوب گئی ہماری، لیکن ہمیں سوچ سمجھ کے کشمیر میں بھی تجارت ہو رہی ہے۔ خود کشمیر کنٹرول لائن میں انہوں نے کہا 14,000 ٹرک جو ہیں وہ آتے جاتے ہیں، تو یہ جو کشمیر ہے ان دونوں حصوں میں بھی تجارت ہو رہی ہے، یہاں بھی واگا کے راستے بھی تجارت ہوگی، چیزیں سستی مل جائیں گی بہت سی، اور ہمیں بھی پیدا کرنی چاہیے یہ ضرور اپنے اندر طاقت کہ ہم بھی انڈیا کی منڈی میں جا سکیں اور اپنا مال وہاں بیچ سکیں۔ اگر وہ ہمارے خلاف کوئی کارروائی کریں تو ہم بھی ان کے خلاف کارروائی کریں۔ یہ دیکھیے بہت سا ہمارا زر مبادلہ بچ سکتا ہے، لیکن ایک بات سمجھ لیں کہ ابھی تک پاکستان نے جو برآمد کیا ہے انڈیا کو، وہ تو کوئی $300 ملین کے قریب ہے 1 سال میں، اور جو درآمد کیا ہے وہ $2.5 ارب کے قریب ہے، تو جو بیلنس سارا ہے وہ انڈیا کے حق میں ہے، 8 گنا زیادہ، اور ابھی یہ توقع کر رہے ہیں کہ یہ $6 ارب تک پہنچ جائے گی۔ تو بھارت اور پاکستان کے درمیان توازن ہونا چاہیے تجارت میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ روپے میں ہو، مقامی کرنسی میں، تو ہمارے لیے بھی مفید ہوگی اور ان کے لیے بھی مفید ہوگی، اور ہمارا فورن ایکسچینج کا پریشر بھی کم ہوگا، اور بھارت مجبور ہوگا کہ یہاں سے بھی اتنی قیمت میں مال خریدے جتنی قیمت میں کہ یہاں آئے گا۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ لوکل کرنسی میں کاروبار ہو۔ باقی تو دیکھیے دنیا میں اب معاملات بدل گئے ہیں، حالات بدل گئے ہیں، نیا راگ ہے، ساز بدلے گئے۔ اب تجارت تو چین اور انڈیا کے درمیان بھی ہو رہی ہے، چین اور امریکہ کے درمیان بھی ہو رہی ہے، اسرائیل اور بعض عرب ملکوں کے درمیان بھی ہو رہی ہے۔ تو تجارت کو تو ہم نے اپنے مفاد میں کرنا چاہیے، دوسروں کے مفاد میں نہیں کرنا چاہیے۔ شامی صاحب، یہ جو ابھی ہم جس پائپ لائن سے ہمیں روکا جا رہا ہے اور ہمارے ہاں انرجی کا کرائسس ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور حکومت نے اس صورتحال میں بھی، جبکہ ہماری انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، تیل اور بجلی کی قیمتیں ایک بار پھر بڑھا دی ہیں، اب کیسے یہ ایک ریاکشن پیدا کرنے والی، انوائٹ کرنے والی بات نہیں ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ $3 کے قریب تو بجلی کی قیمت میں اضافہ ہو گیا فی یونٹ، کیونکہ ہمارے زیادہ بجلی پیدا کر رہے ہیں ہم تیل سے۔ جو ہی تیل مہنگا ہوتا ہے بجلی مہنگی ہو جاتی ہے۔ تیل پاکستان میں اس کی ضرورت کے مطابق پیدا نہیں ہوتا، ہمیں باہر سے خریدنا پڑتا ہے۔ جب بین الاقوامی مارکیٹ میں قیمت بڑھے گی، پاکستان پر بھی اس کے اثرات ہوں گے۔ اب ایک بات، دوسری بات یہ، جو تیل پر ٹیکس لگا ہوا ہے وہ بھی وصول ہوتا ہے خزانہ بھرنے کے لیے۔ تو اگر ہمارے 2,000 ارب روپے کی وصولی ہوگی اس سال پوری محصولات کی، اب ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ ساری پارٹیاں مل کے بیٹھیں اور دیکھیں کہ لوگوں سے ٹیکس وصول کیا جائے ڈائریکٹ۔ اگر ڈائریکٹ ٹیکس آپ اتنا وصول کر لیں لوگوں سے جتنا کہ انڈیا وصول کرتا ہے، تو وہ 2 گنا ہو جائے گا، 4,000 ارب روپیہ۔ صرف 9.5% ہماری وصولی ہے جی ڈی پی کی، انڈیا میں یہ 18% ہے، اور ترکی میں تو یہ 25 اور 30% کے درمیان ہے۔ تو جب آپ لوگوں سے ٹیکس وصول نہیں کریں گے تو پھر سبسڈی کہاں سے دیں گے؟ تو یہ ساری جماعتیں جو ہیں دنیا جہان کے رونے روتی ہیں، جلسے کرتی ہیں، کمپرومائز کرتی ہیں،
معاہدے کرتی ہیں، لیکن پاکستان کی اپوزیشن نے اور گورنمنٹ نے اگر کچھ نہیں کیا تو معاشی معاملات کو درست کرنے کے لیے نہیں کیا. ان کو چاہیے تھا کہ ٹرانسپورٹ کا نظام درست کرتے، پبلک ٹرانسپورٹ بہتر کرتے. ابھی میں لاہور میں دیکھ رہا ہوں، یہ شہباز شریف صاحب ایک کام کر رہے ہیں. یہ انہوں نے ایک سڑک الگ بنائی ہے بسیں چلانے کے لیے. یہ میں ترکی میں دیکھا ہے، میں نے استنبول میں، کہ وہاں ایک ڈیڈیکیٹڈ لائن ہوتی ہے، یعنی آپ سڑک کا ایک حصہ مختص کر دیتے ہیں، وہاں صرف بس چل سکتی ہے. وہ تیزی سے بس چلتی ہے، تیز رفتاری سے، اور بڑی تیزی سے سفر کٹ جاتا ہے. یہ ترکی سے اب یہ ٹیکنالوجی پاکستان میں بھی آئی ہے، اور ترک بھائی جو ہے میرا خیال اس کی یہاں بھی نقشہ بنا رہے ہیں. تو لاہور میں ایسی بسیں چلنے لگ پڑیں گی. لیکن شامی صاحب، تو اصل بات یہ ہے جو صورتحال اس وقت نظر آ رہی ہے کہ آپ مہنگائی بڑھاتے چلے جائیں گے، بجلی کے بل بڑھاتے چلے جائیں گے، گیس کی قیمت بڑھاتے چلے جائیں گے، تو کیا لوگوں کے اندر جو ڈسٹربنس ہے وہ حکومت کے خلاف کسی وقت لاوا نہیں پھٹ پڑے گا کسی معمولی واقعے سے بھی؟ یہ لاوا پھٹ پڑے گا، لیکن پھٹ کے کہاں جائے گا؟ کیونکہ تیل تو ہم نے خریدنا ہے مہنگا، ہمارے پاس پیسے ہیں نہیں جو سبسڈی دے دے. جب لوگوں سے پورا ٹیکس وصول کیا جائے تو پھر سبسڈی دی جا سکتی ہے، نمبر ایک. نمبر دو، پانی سے بجلی پیدا کی جائے، ہوا سے پیدا کی جائے، کوئلے سے پیدا کی جائے. یہ کوئلے کی بجلی، وہ ڈاکٹر سمر مبارک مند صاحب جو ہیں وہ 2-4 مہینے کے بعد ایک بیان جاری کر دیتے ہیں، پتہ نہیں وہ کہاں ہے معاملہ. یہ جنگی بنیادوں پر مختلف ذرائع سے بجلی پیدا کرنے کے منصوبے بننے چاہیے تھے، جو نہیں بنے. اب یہ ہماری قسمت میں لکھا جا چکا ہے، مہنگی بجلی، کیونکہ یہ ہمیں سزا دی ہے ان ہمارے سیاستدانوں نے، ہمارے فوجی حکمرانوں نے. ان میں سے کوئی جو ہے پانی سے بجلی پیدا کرنے کی طرف توجہ نہیں دے سکا. کالا باغ ڈیم کا نام تو گالی بنا دیا گیا ہے. اب یہ بھاشا ڈیم جو بننا شروع ہوگا، بھئی اسے جلدی بنائیں اور پانی کے منصوبے بنائیں. پانی کی بجلی جو ہے چند پیسے میں پڑتی ہے آپ کو، اور یہ آپ روپوں میں پتہ نہیں 1000 گنا زیادہ قیمت پر یا 500 گنا زیادہ قیمت پر یہ بجلی جو ہے تیل کی آپ حاصل کرتے ہیں. شامی صاحب، 2 لوگ ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم معاملات کو فوری طور پہ حل کر لیں گے. ایک میاں نواز شریف صاحب اور دوسرے عمران خان صاحب. عمران خان صاحب کہتے ہیں 90 دن میں معاملات حل کر دوں گا، اور وہ ٹائم تو نہیں دیتے نواز شریف صاحب، لیکن کہتے ہیں جلدی ہو جائیں گے معاملات. کیا اس سطح پہ، اس نہج پہ ہیں کہ ہو سکے؟ دونوں نے انرجی کانفرنسز بلائی ہیں. مسلم لیگ نون نے بھی گزشتہ مہینے کے دوران، اور تحریک انصاف نے بھی گزشتہ مہینے کے دوران اسلام آباد میں، اور سفارشات تجویز کی ہیں. لیکن بات یہ ہے اب تو صوبے بھی بجلی پیدا کر سکتے ہیں. پنجاب میں اس طرف توجہ دی جائے. بجلی سستی پیدا ہوگی جو پانی سے ہوگی اور کوئلے سے ہوگی، اور کوئی طریقہ نہیں ہے. وگرنہ ہم روتے رہیں گے، پیٹتے رہیں گے، پتھر بھی اٹھا لیں گے، آگ بھی لگا لیں گے، اپنے آپ کو بھی لگا لیں گے، لیکن بجلی سستی نہیں ملے گی. جی شام صاحب، اب ہمیں ایک بریک لینی ہے، اور بریک پر جانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ ہمیں، ہمارے ناظرین، کال بھی کر سکتے ہیں 04236368102 پر، اور آپ نہ صرف کال کر سکتے ہیں بلکہ اپنے سوالات فیس بک پر بھی بھیج سکتے ہیں. فیس بک پر بہت سے سوالات ہیں جن کے جوابات ہم شامی صاحب سے دیں گے، لیکن ایک بریک کے بعد. نقطۂ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. شامی صاحب، عمران خان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کا یہ بہت ہی غلط فیصلہ تھا کہ انہوں نے ضمنی الیکشن نہیں لڑا. ضمنی الیکشن میں ووٹرز کے ٹرن آؤٹ نے ثابت کیا کہ آج بھی اہم ترین فریق پاکستانی سیاست کے پی 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 اور پی ایم ایل این ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیے، اگر عمران خان الیکشن میں حصہ لیتے اور وہ نشستیں ہار جاتے تو آج ہم یہ تجزیہ کر رہے ہوتے کہ انہوں نے بہت غلط فیصلہ کیا، ان کو ان ضمنی انتخابات میں حصہ نہیں لینا چاہیے تھا. کیونکہ ضمنی انتخابات جو ہیں وہ عام انتخابات کی طرح نہیں ہوتے. ان کے ذریعے حکومت تبدیل نہیں ہوتی، اس لیے لوگوں نے اتنے ووٹ نہیں دیے جتنے دینے چاہیے تھے. تو تجزیہ تو آپ دونوں طرف کر سکتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جو یہ ضمنی انتخابات ہوئے ہیں، الیکشن کمیشن نے دعویٰ تو کیا کہ نئی فہرستوں کے مطابق ہوئے ہیں، لیکن یہ ہوئے پرانی فہرستوں پر ہی ہیں. پرانی فہرستوں میں کوئی ٹانکے وانکے لگا کے، کوئی جھاڑ پونچھ کر کے انہوں نے الیکشن کروا دیے. اب یہ 40% ووٹ پڑ گئے. آپ مجھے بتائیں کہ اگر نوجوان جو ہیں عمران خان کے وہ بھی ووٹ دیں گے تو 70% بھی ووٹ پڑ سکتے ہیں.
तुर्की में 95% वोट पड़ते हैं, लेकिन शामी साहब वहां कंपल्सरी है वोट देना। नौजवानों का वोट तो एक मफरूजा है ना, जो हम मौजूदा सूरत हाल में जो देख रहे हैं। वो अभी तो आया ही नहीं ना जी। नई फहरिस्तें नहीं बनी। और आप ये मुझे इमरान खान के तहरीक इंसाफ के एक साहब मिले, उन्होंने कहा जनाब ये तो हमारा 30-40% वोट है जो पड़ा ही नहीं है, तो हम जब अगला इलेक्शन आएगा तो 70% पोलिंग होगी। अब हो सकता है इतनी हो जाए, क्योंकि ये 40% पोलिंग जो है जरूरी तो नहीं है कि इतनी हो। 70 के इंतखाबात में कोई 67% वोट पड़ गए थे। तो बात यह है कि जब सियासत में ये जो ज़िमनी इंतखाबात हैं, इनकी अहमियत जितनी हम समझ रहे हैं उतनी होती नहीं है। लोग समझते हैं ये हुकूमत बदलनी नहीं है, वो जो मौजूदा हुकूमत में लोग होते हैं उन्हीं को वोट दे देते हैं आम तौर पर। और अभी तो आपने देखी जिस तरह फंड इस्तेमाल किए हैं, तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब के हामी जो हैं वो हिस्सा ना लेकर पछता रहे हैं। अगर हिस्सा लेकर पछताते तो वो बड़ा पछतावा होता। इसलिए जो कुछ उन्होंने किया है अपने नुक्ता नजर से दुरुस्त किया है। शामी साहब, जो एक नया सर्वे आ रहा है जिसकी आजकल बहुत से तज्जियों में भी गुफ्तगू हो रही है कि इमरान खान को 41% हमायत तो हासिल है सूबा खैबर पख्तूनख्वा में, लेकिन मजमूई तौर पर आज भी नवाज शरीफ पहले नंबर पे है, इमरान खान दूसरे नंबर पे और पीपल्स पार्टी तीसरे नंबर पे है। हाँ देखिए, बात यह है कि इस वक्त पंजाब में जो ये यानी रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट का जो सर्वे आया है ताज़ा, जी, पंजाब में मुस्लिम लीग नून आगे है और मजमूई तौर पर इमरान खान से मुस्लिम लीग नून आगे मालूम होती है। लेकिन ये तेजी के साथ इमरान खान बढ़ रहे हैं। अगर इनका पुराना सर्वे देखें तो पुराने सर्वे में ये बहुत पीछे थे। अभी ये 20% वोट इनको उन्होंने कहा है कि इनके पास इनकी स्ट्रेंथ हो चुकी है। असल में जो अगला इलेक्शन है उसमें जो कैंडिडेट्स हैं वो भी बड़े उनका फैसला कुन किरदार होगा। यानी मुस्लिम लीग नून का भी वोट बैंक एक मौजूद है और तहरीक इंसाफ का वोट बैंक भी मौजूद है। वो बन गया है वोट बैंक अब। पीपल्स पार्टी की भी पॉकेट्स मौजूद हैं। तो अब अगर मजबूत उम्मीदवार जो है वो जिस पार्टी के पास अच्छे उम्मीदवार होंगे उसको एज होगा और ज्यादा बेहतर नताज पैदा कर सकेगी। अभी तक की सूरत हाल यही है, लेकिन अभी 1 साल पड़ा है इलेक्शन में, अभी तो देखे क्या होता है। शामी साहब, क्विकली अगले मौजू पर भी बात करनी है, लेकिन आज इसरार शाह पिंडी में शामिल हो गए तहरीक इंसाफ में। पीपल्स पार्टी के लिए ज्यादा डैमेजिंग साबित नहीं हो रहे इमरान खान? नहीं, वो पीपल्स पार्टी के वो बेचारे नाराज हैं, पुराने कारकुन हैं। जैसे जावेद हाशमी साहब मुस्लिम लीग नून से शामिल हुए थे, ये उतना मुकाम तो नहीं था इनका पीपल्स पार्टी में, लेकिन बहरहाल एक पुराने कारकुन हैं और इस लिहाज से उनकी एक अहमियत है। और इनको तो आपको पता है कि बेचारे माजूर हो गए उस वकला की तहरीक में जी। तो ये सेटबैक है पीपल्स पार्टी के लिए और इमरान खान की एक पेशकदमी है जी। शम्स साहब, अगला मौजू है हमारा कि पाकिस्तान में DGISI शुजा पाशा साहब, क्या ये अपने ओहदे पर तौसीफ पाएंगे या रिटायर हो जाएंगे? ये बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन चल रही है और आप इस्लामाबाद में कोई ना कोई खबर तो होगी वहां पे। हबीब साहब, मुझे तो बड़ा ताज्जुब हो रहा है आपके इस सवाल पर। गोया आपके दिल में भी ये ख्याल पाया जाता है कि शुजा पाशा साहब को एक्सटेंशन मिल सकती है या वो ले सकते हैं। लेकिन अगर उनके अंदर कोई हमीयत, देखिए कोई हमीयत नाम की चीज अगर उनके अंदर मौजूद है तो उन्हें एक्सटेंशन लेनी नहीं चाहिए, और अगर हुकूमत के अंदर मौजूद है तो उसे देनी नहीं चाहिए। भाई शुजा पाशा जो हैं अब उनका दौर लद गया, वो रुखसत हों और अपना 2 साल गुजार के आ जाएं पॉलिटिक्स में। आज ही उनको 21 तोपों की सलामी दी है मंसूर एजाज ने। उसने कहा है कि इनके जो दौरे थे, मेरे पास दस्तावेज ऐसी आ गई जिससे मालूम हुआ कि टेक ओवर की तैयारी हो रही है, पहुंच कर रही है। अभी फिर ये फरमाया है कि पाकिस्तानी फौजी हुकाम को पता था ये ओसामा के खिलाफ जो ऑपरेशन हुआ है एबटाबाद का, और फिर बड़े बड़े दावे किए हैं, एयर कंट्रोल टावर की बातें की हैं। पता नहीं क्या क्या वो फितने जगाएंगे और क्या क्या फितने उठाएंगे। तो ये शुजा पाशा साहब के भी बड़ा किरदार है इसमें, मंसूर एजाज साहब का ये कमीशन बनवाने में और उनको यहां तक लाने में। तो उनको तो अब उन्होंने सलामी पेश कर दी है, आप और हम भी उनको सलाम करते हैं। अल्लाह ताला उनका हामी और नासिर हो। खुदा हाफिज। शामी साहब, लेकिन क्या यहां से हटने के बाद भी वो कहीं नजर आएंगे या बस गायब हो जाएंगे? एक ये भी बात कही जा रही है। बिल्कुल नजर आएंगे।
دیکھیے وہ ایک باعزت پاکستانی شہری ہیں, انہوں نے خدمت کی ہے پاکستان کی, بڑے اچھے سپاہی ہیں, لیکن وہ سیاستدان نہیں ہیں. ان کو سمجھنا چاہیے تھا ایک ہی, دیکھیے ایک حکومت میں وہ ڈی جی آئی ایس آئی ہے, وزیر اعظم کو جواب دہ ہیں, اسی کی جاسوسی کرتے پھر رہے ہیں, اسی سے اجازت لیے بغیر باہر جا رہے ہیں, اسی حکومت کے خلاف ایویڈنس کٹی کر رہے ہیں. تو یہ جو کوئی تو کہیں سلسلہ رکنا چاہیے نا, کوئی تو انسان کے اندر کہیں کوئی حد تو ہونی چاہیے نا. شامی صاحب ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے. بریک کے وقت پر بریک پر جانے سے پہلے میں آپ کو ایک سوال آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ ایک خط بھی تو ہے جو ڈی جی آئی ایس آئی کو لکھا ہے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے, اس بارے میں بھی بات کرنی ہے, لیکن آپ وقت تو ہے بریک کا, اور میں چلتے چلتے آپ کو نمبر بتا دوں 0423636802 پر آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں. دیکھتے رہیے. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. شامی صاحب, میں نے آپ سے سوال پوچھا تھا مصطفیٰ کھوکھر کے خط کا کہ انہوں نے ڈی جی آئی ایس آئی کو خط بھی لکھ مارا, یہ وقت بھی آنا تھا حکومت پہ بھی اور ڈی جی آئی ایس آئی پہ بھی. دیکھیے جو شجاع پاشا صاحب ہیں, انہوں نے بڑی خدمات انجام دی ہیں, امریکہ کے معاملے میں بھی بڑا ایک سخت موقف اختیار کیا ہے پاکستانی نقطہ نظر سے, اور یہ جو ٹیررزم کے خلاف جو جدوجہد تھی اس میں بھی بڑا حصہ لیا ہے. لیکن یہ جو ان کے دور میں یہ جو ٹارچر کیے گئے ہیں لوگ اور وہ جو قیدی پیش کیے گئے ہیں, یہ بڑا ہی ایک افسوسناک معاملہ ہوا ہے, بڑا دھبا لگ گیا ہے یہ ہماری آئی ایس آئی پر, اور یہ کاش یہ ایسا نہ ہوتا, کیونکہ یہ جو ہماری فوجی ایجنسیاں ہیں ان کو بڑے احترام اور وقار سے دیکھا جانا چاہیے. یہ پولیس نہیں ہے کہ جس کے بارے میں اگر آپ منفی خیالات بھی رکھیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اور ہمارے یہ جو مصطفیٰ کھوکھر صاحب ہیں, وزیر اعظم کے ایڈوائزر ہیں انسانی حقوق کے, انہوں نے بھی موقع غنیمت سمجھا ہے, انہوں نے چٹھی لکھ دی آئی ایس آئی والوں کو کہ حضور اپنے قیدیوں سے ذرا اچھا سلوک کریں, ان کو طبی امداد فراہم کریں, ان کی دیکھ بھال کریں. ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ قیدی جو ہیں جو بھی ہوں, قتل کا الزام ہو, دہشت گردی کا ہو, کوئی الزام بھی ہو, ان کے ساتھ انسانی سطح کا سلوک ہونا چاہیے. جو ان کا قصور ہے اس کی سزا ضرور دی جائے, لیکن ٹارچر کرنے کی اور ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کی یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کسی بھی ایجنسی کو, کسی بھی ادارے کو. اور یہی معاملہ بلوچستان میں ہے, وہاں جو الزامات لگ رہے ہیں وہ ہمیں ان کا جواب نہیں سوچ رہا, اور اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے, اور اگر یہ بات درست ہے تو پھر سزا ملنی چاہیے جن لوگوں نے ایسا کام کیا ہے. جی شام صاحب ذرا سوالات کی طرف چلتے ہیں. فیس بک پہ پہلا کویسچن ہے اور ظہیر بٹ صاحب ہیں, یہ پوچھتے ہیں کہ انہوں نے آپ کی گفتگو سے جو نتیجہ اخذ کیا وہ کہتے ہیں کہ آپ جو بات کر رہے ہیں کہ بارٹر ہو سکتا ہے ایران اور پاکستان کے درمیان یا دوسرے ممالک کے ساتھ, تو یہ پرانے زمانے کی چیز تھی, کیا آج فیزیبل ہے؟ نہیں, کئی ملکوں کے درمیان تجارت ہوتی ہے, سوویت یونین کے ساتھ بھی بارٹر ہوتا تھا. وہ تجارت دیکھیں نا, ہم یہ لوکل کرنسی میں بھی تجارت ہو سکتی ہے. مثلا ہم کسی سے مال خریدیں, اس کو روپے میں ادائیگی کریں, اور اس کا جو یعنی اور جب اس سے وہ بیچے تو ہم اس کی لوکل کرنسی میں لے لیں. تو یہ دیکھیے جب پہلے پاکستان بنا ہے ہمارے پاس ڈالر نہیں تھے, میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا, گندم حاصل کرتے تھے ہم امریکہ سے, وہ روپے میں قیمت وصول کرتا تھا, وہ روپیہ پھر پاکستان میں انویسٹ ہو جاتا تھا. تو جن ملکوں سے ہم نے تجارت کرنی ہے جو ہمارے دوست ملک ہیں, چین کے ساتھ بھی ایک یہ طے ہو رہا ہے, ترکی کے ساتھ بھی طے ہوا ہے, اور اسی طریقے سے اگر ایران کے ساتھ بھی لوکل کرنسی میں تجارت ہوتی ہے تو پھر دونوں ملکوں کو بڑا فائدہ ہوگا, اور ہماری فورن ایکسچینج کا پریشر جو ہے وہ کم ہو جائے گا. اجمل صاحب ہیں کراچی سے ہمارے ساتھ. جی اجمل صاحب ہیں کراچی سے. جی السلام علیکم اجمل صاحب. وعلیکم السلام سر, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ جی جناب علی. سر شامی صاحب سے ذرا بات کریں. جی آپ بات کر رہے ہیں. ہاں جی السلام علیکم, فرمائیں. شامی صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. ہلو. ہاں جی فرمائیں. شامی صاحب میری بس آپ سے یہ گزارش ہے کہ خدا کے لیے پاکستان کو بچا لیجئے. جی پاکستان کو اللہ تعالیٰ بچائے گا اور ہم سب بچائیں گے, آپ پریشان نہ ہو, پریشان نہ ہوا کریں. جب بیماری ہوتی ہے اس کا علاج کرتے ہیں, شور نہیں بچاتے, پریشان نہیں ہوتے. پوری دنیا میں کتنے ملک ہیں
जहां लोग अलहदगी के नारे लगा रहे हैं और लड़ रहे हैं, और फौज भी लड़ रही है उनसे, रियासतें भी लड़ रही हैं। इंडिया में 15 तहरीकें चल रही हैं अलहदगी की, मगर वो हुकूमत जो है वो लड़ रही है, फौज भी लड़ रही है। तो अगर कोई अलहदा होना चाहता है तो हम उससे लड़ेंगे, और अगर वो भाई बनकर हमारे साथ मामला करना चाहता है तो हम अपनी बाहें कुशादा करेंगे, उसके कदमों में बैठेंगे। शामी साहब, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। कल हम अपने नाज़रीन से दोबारा मिलेंगे नए मौज़ूआत और नए खबरों के साथ, और आपके सवालात के जवाबात भी होंगे इसी प्रोग्राम का हिस्सा। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।